बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हस्ब मामूल नून लीग भाग गई, कैसे ये आपको बताऊंगा। पीटीआई आईनी तरमीम की हमायत करे, कौन सी आईनी तरमीम ये भी आपको बताता हूँ। उसके बाद एहतसाब, बिस्मिल्लाह, हम तो तरस गए हैं इस मुल्क में एहतसाब हो, लेकिन सियासी मुताखलत अस्तगफुरुल्लाह उसके नतायज भी हम भुगत चुके हैं। और फिर एज यूजुअल 92.97 की जो नंबर प्लेट दी गई बड़े धूम धड़के से वो जाली निकली। एक्साइज ने कहा है, एक्साइज के ज़राए ने, कि उनके पास इस नंबर प्लेट का वो रिकॉर्ड ही नहीं है। और ज़हन में रहे कि ये नंबर प्लेट वो मरियम बीबी ने दी थी अरशद नदीम को उनके गांव में जाकर, क्योंकि उन्होंने 9.97 मीटर जो है वो जेवलिन फेंका था। तो बड़ी ज़बरदस्त बात थी, उसी को नंबर प्लेट में कन्वर्ट किया गया और अरशद नदीम को जो गाड़ी दी गई तो उसकी नंबर प्लेट यही रखी गई। लेकिन अब एक्साइज के ज़राए बता रहे हैं और समी इब्राहिम साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि ये नंबर प्लेट जाली है और एक्साइज के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन समझ एक बात की पहले दिन से नहीं आती कि नून लीग पता नहीं क्यों खामखा वो दूध में मेंगने डालती है, दूध देती है लेकिन मेंगनों का भरा हुआ। यानी इनकी कोई भी कार्रवाई चेक कर लें। अब एक वजीर आला के लिए एक्साइज में फाइल बनवाना या नंबर लगवाना, वो भी पंजाब की वजीर आला और वो भी मैडम चीफ मिनिस्टर जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ है पंजाब में, उनके लिए कितना सारा मसला था। लेकिन जिस तरह मैंने बताया है कि एम्बेरसमेंट इन बेचारों को मुकद्दर है, लाजमी इनकी कहीं ना कहीं छतरोल होनी होती है। अब ये बात सामने आई है कि एक्साइज के ज़राए ही मुकर गए हैं कि हमारे पास तो जी वो इस नंबर प्लेट का रिकॉर्ड ही नहीं है, ये नंबर प्लेट यहाँ से गई नहीं। तो अरशद नदीम साहब से जो है वो गुजारिश है कि वो ज़रूर अपनी हुंडा एंजॉय करें। वो लोगों के पैसों की है, लोगों के टैक्स पेयर्स की है, किसी के बाप की नहीं है, किसी ने आपको जेब से नहीं दी, कौम के पैसे हैं। आप एंजॉय करें, ड्राइव एंजॉय करें, लेकिन ख्याल करें क्योंकि फिलहाल एक्साइज के ज़राए कह रहे हैं कि इस नंबर प्लेट का उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। अब हम आते हैं नून लीग। नून लीग का इजलास हुआ है बड़े अरसे बाद मॉडल टाउन में। वहां पे जितनी भी नून लीग है, असल नून लीग, उसने शिरकत की है। नवाज शरीफ साहब ने बड़े अरसे बाद शिरकत की, क्योंकि वैसे तो उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, वो डिप्रेशन में। वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब थे फॉर्म 47 के, वहाँ पे वज़ीर आला साहब थी फॉर्म 47 की, इसके अलावा इसाक डार थे। तो वहाँ पे फैसला ये हुआ है, एक तो आपको लतीफ़ा सुनाना था कि बड़े भाई ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार किया है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि बिजली की कीमतों में न मैं इजाफा कर रहा हूँ न आप लोग इजाफा कर रहे हैं। ये जो बरखुरदार हैं इजाफा करने वाले, वो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, वो इजाफा कर रहे हैं और नवाज शरीफ जो है वो बरम हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये 90, 80, ये 85 वहाँ पे ये पार्टी फिर रही है। इन्होंने लोगों को ये समझ रखा है कि ये भेड़ बकरियाँ हैं, इनको किसी चीज़ का पता नहीं है। कभी इसलिए फायरवॉल लगवाते हैं, कभी पाबंदियाँ लगवाते हैं कि असल बात लोगों तक न पहुँचे। इससे बड़ा जो लतीफ़ा हुआ वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा है इसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने डॉलर को कम से कम फ्रीज करा दिया कि डॉलर ऊपर नीचे जाने से ये जो कैपेसिटी पेमेंट है हम इस तरह नहीं करेंगे। उन्होंने इतनी मदद की और उन्होंने काबू करने की बड़ी कोशिश की। ये मुआहदे कौन लगा के गया ये बच्चे बच्चे को पता है। ये बेनज़ीर भुट्टो, इसके अलावा जो है ना जरदारी साहब, इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये मुआहदे किए ये नवाज शरीफ साहब ने किए, ताकि उनके दोस्तों को, उनके जो है वो अजीज़ो अकारिब को, जिसमें सुलेमान शबाब भी शामिल हैं, उनको कैपेसिटी पेमेंट मिलती रहे। जो जिस बात से भाग गई है वो बात आपके सामने रखनी थी, वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने पार्टी को सख्ती से कहा है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के मामले पर जुबान न खोले। अब आप सारी बात समझ जाएं कि फैज़ हमीद को एक ख़ास पैराए में गिरफ्तार किया गया, एक पार्टी को निशाना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। लेकिन फैज़ हमीद ने जो गोल खेला है उस पर बात न करें,
میں آپ کو تازہ ترین مثال دیتا ہوں. خواجہ آصف جن کو چپ نہیں آتی اور جو بہت زیادہ بولتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہ ملی تو پھر ایک راستہ میرے پاس یہ ہے کہ میں مارشل لاء لگا دوں گا. کیونکہ جو بھی چیف ہوتا ہے اسے چمچے کڑچے کہتے ہیں کہ سر آپ مائی باپ ہیں، اس ملک کو آپ ہی بچا سکتے ہیں ایوب سے لے کر، تو وہ مارشل لاء ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب خواجہ آصف نے یہ بات کی ہے تو وہ جو باجوہ کا خاص بندہ تھا جس کو باجوہ وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتا تھا، وزیر اعلیٰ احمد خان قصور والا، بزدار کی جگہ اس کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتا تھا باجوہ، اس نے کہا جی نہیں، باجوہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، باجوہ نے تو مارشل لاء کی دھمکی نہیں دی تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے. تو کیونکہ اگر یہ اس طرف نکل گئے تو پھر تو یعنی وہ معاملات کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ فیض پہ الزام کیا لگتے تھے اور فیض اصل نکلا کیا. تو اس کا طریقہ یہ ڈھونڈا ہے نواز شریف صاحب نے کہ انہوں نے سختی سے منع کر دیا ہے. ایز یوزول وہ بھاگ گئے ہیں، ایز یوزول وہ مکر گئے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی رہنما وہ فیض کے معاملے پر لب کشائی نہ کرے، بیانات نہ دے، اور دوسرے لفظوں میں انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے کہ سارے اپنا اپنا منہ بند رکھیں ورنہ بہت کچھ سامنے آ جائے گا. اس کے بعد اس اجلاس کے بعد رانا ثناء اللہ نے ایک بڑے پتے کی بات کی ہے، بات زبردست ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک ایسی آئینی ترمیم ہونی چاہیے جس میں کسی بھی ایکسٹینشن کا رستہ وہ پکا بند ہو جانا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہلی فرصت میں جو ہے وہ رابطہ کرے اور ساتھ بسم اللہ کہے اور یہ اس ترمیم میں ساتھ دے کہ جی ایسی آئینی ترمیم کر دی جائے کہ کوئی بھی عہدیدار کسی بھی محکمے کا، کسی بھی ادارے کا، اس کی جو آئین میں مدت ہے 2 سال ہے، 3 سال ہے، 1 سال ہے، 1.5 سال ہے، وہ اپنی مدت پوری کرے اور چپ کر کے وہ گھر جائے عزت کے ساتھ. کیونکہ جو میرٹ کا قتل عام ہے نا، جہاں پہ میرٹ قتل ہوتا ہے وہ ہے ایکسٹینشن. آپ ابھی دیکھ لیں کہ کتنے اداروں کے سابق سربراہ، یعنی امریکی 8 سال کے لیے کسی کو صدر بناتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ 4 سال پھر 4 سال، بس جی اب 8 سال میں اس نے جو کچھ کرنا تھا نا وہ اس نے کر لیا، اب گھر جائے، اب نیا بندہ آئے گا. یہاں ادارے میں کسی میں جو ہے نا وہ 60 سال کی عمر تک نوکری کرنا، یعنی سارا جوس نکل جانا، جو کچھ ان میں ہونا، اور ادارہ پھر پینشن دیتا ہے کہ آپ نے کام کیا. جو بھی ادارہ ہے اب آپ گھر بیٹھیں، ریسٹ کریں، فیملی کو ٹائم دیں اور ہم آپ کو پینشن دیں گے، ہم آپ کو مراد دیں گے، آپ اپنی زندگی باقی اللہ اللہ کریں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، ابھی آپ لسٹ نکال لیں کہ کتنے اداروں کے، بڑے اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں. یعنی 25 کروڑ میں کوئی نوجوان، جب 25 کروڑ میں کوئی پڑھا لکھا عورت یا مرد وہ نہیں ہے کہ وہ ان اداروں کو سنبھال سکے، لیکن یہ چل رہا ہے. تو یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ بہت زبردست ہے اور اس کی آفر بھی رانا ثناء اللہ یعنی نون لیگ نے کی ہے کہ ایک ایسی آئینی ترمیم لائی جائے جس سے کسی بھی ادارے کے سربراہ کو یعنی اس کے ذہن میں ہی نہ ہو. اب جس طرح ہمارے آئین میں ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ کافر ہیں، بس وہ کافر ہیں، آئین نے قرار دیا ہے. اللہ خیر صلی اللہ متفق کا فیصلہ ہے. پاکستان کے آئین میں ہے کہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہیں، وہ اسلام سے خارج ہیں. باقی جو مرضی کوئی کہتا رہے، یعنی کوئی قادیانی ہے اپنی عبادت کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آئین کہتا ہے کہ وہ ہمارے آئین کے مطابق وہ کافر ہیں، وہ ہماری طرز کی مسجدیں بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ آئین کہتا ہے. اور کسی ملک کا جو آئین ہوتا ہے اسی پہ جو ہے نا وہ ملک چلتا ہے. اسی طرح ایک فوراً آئینی ترمیم لائی جائے اور اس آئینی ترمیم میں واضح طور پہ لکھا جائے کہ کوئی بھی ادارہ ہے، کتنا ہی بڑا ادارہ ہے، چاہے وہ سول ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہے، اس کی ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ہیں جو ہے وہ ایئر چیف مارشل ظہیر صاحب، یہ بھی ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں. یعنی ان کو پچھلے سال 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی، پتہ نہیں وہ کیا کچھ ادارے میں نہیں کر سکے جو وہ اس 1 سال میں کریں گے. وہ 1 سال بھی جو ہے نا الیکشن کے دنوں میں ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی کیونکہ ان کا بھائی بھی فارم 47 کا MNA بنا تھا نون لیگ کا. اب انہوں نے ایئر فورس میں جو کچھ نہیں کیا تھا اب پھر سال ختم ہونے والا ہے، یعنی کتنے مہینے ہو گئے ہیں.
تو اب کر لیں, اب جو کچھ انہوں نے کرنا ہے, پھر وہ سال بھی ختم ہو جائے گا. تو پھر یہ اس کا میرٹ کا جو ہے وہ قتل عام ہوتا ہے. لہذا کسی بھی قسم کی, اور یہ بہت خوش آئند ہوگا یہ پاکستانی آنے والی قوم, کیونکہ ہر کسی نے چلے جانا ہے, یہاں تو نہیں رہنا. بھٹو صاحب کہتے تھے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے, کدھر ہے بھٹو صاحب, کدھر ہے وہ کرسی؟ ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ میں 5 غیر جماعتی الیکشن کراؤں گا, 5 غیر جماعتی. وہ ایک ہی ان کے نصیب میں تھے 85 والے. کدھر ہیں ضیاء صاحب, کدھر ہیں وہ 5 الیکشن؟ بندے کا اسی طرح, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ قبرستانوں میں چلے جائیں نا تو کئی قبریں ایسی ہیں جو سمجھتے تھے کہ ہم ناگزیر ہیں. یہ سارا سسٹم ہماری وجہ سے چل رہا ہے. تو یہ آئینی ترمیم فوری کی جائے, اور جو بھی ادارے کا سربراہ ہے اس کو پابند کیا جائے کہ وہ, یعنی یہ چیپٹر ہی ختم ہو, پہلے لابنگ شروع ہو جائے, ریٹائرمنٹ سے پہلے لابنگ شروع ہو جائے کہ جی 1 سال ایکسٹینشن, 6 مہینے ایکسٹینشن, بقایا ملک میں کوئی نہیں رہتا. تو یہ بہت زبردست ہے. پی ٹی آئی فوری طور پر اس کی حمایت کرے, اور اب نون لیگ کو کہے, نون لیگ نے کہہ تو دیا ہے, مکرنے بھی کوئی دیر نہیں لگائیں گے کہ جی آئیں سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی, اور ترمیم کرتے ہیں کہ کسی کو, چاہے وہ قاضی فائزی سے ہو چاہے کوئی ہو, کہ کسی کو ہم جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے. اب ہم پھر بات کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی. ان کو جو چارج شیٹ ان پہ پہلے دی گئی اعلامیہ میں وہ تھی ٹاپ سٹی, کہ ہم احتساب کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ, جو جس کا احتساب کرنا ہے, جس نے اس غریب قوم کا, جس نے اس مقروض قوم کا 1 روپے بھی ضائع کیا ہے, 1 روپے بھی کھایا ہے, وہ آپ ریکور کروائیں. بالکل اس میں کوئی رائے نہیں ہے, چاہے وہ جو بھی ہو. یعنی کراچی کی 1 سیٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس الیکشن میں, کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے, ان کا نام بھی آ رہا ہے, کہ کراچی کی صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ اس نے 35 کروڑ روپے دیے ہیں, 35 کروڑ روپیہ. اب بتائیں. اسی طرح بلوچستان کا, کہ بلوچستان کا تو پیکج ہوا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ محمود خان اچکزئی نے کہا, یہ اختر جان مینگل نے کہا, یہ سب سے بڑھ کر جو ان کے سپورٹر ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پورا پیکج ہوا, کہ اتنی سیٹوں کے اتنے پیسے اور لیے لوگوں نے. اور وہاں پہ جو سندھ میں جس جناب نے جو ہے وہ پیسے لیے, ان کو سب سے بڑی سزا یہ دی گئی, سنا ہے کہ ان کو صوبہ بدر کر دیا گیا. دیٹس اٹ. احتساب بسم اللہ, بالکل. لیکن یہ کسی خاص ڈائریکشن میں جاتا ہے جس پہ یہ ریاست وہ 9 مئی کے بعد چل رہی ہے, اور اپنے ہر قدم کو, اپنے ہر اقدام کو وہ جو ہے نا وہ جائز قرار دے رہی ہے کہ جی یہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ عدالتوں کو بھی بلڈوز کر رہی ہے, قانون کو بھی بلڈوز کر رہی ہے. تو یہ نہ ہو, یعنی سب سے زیادہ اس میں سیاسی مداخلت اس پہ آئے. اگر ادارے کی کریڈیبلٹی بحال کرنی ہے, ادارے کی عزت بحال کرنی ہے, ادارے کی عزت جو ہے نا وہ قوم میں واپس لانی ہے, تو سب سے پہلے جو راستہ روکنا ہوگا وہ سیاسی مداخلت کو ہوگا. یعنی سیاستدان اگر ادھر ملنے جائیں تو ان کو ادھر سے لاتیں پڑیں, ان کو بھگائیں گیٹ نمبر 4 یا 5 پہ کہ خبردار تم لوگوں کا ادھر کیا کام ہے, جاؤ اور اسلام آباد میں کام کرو. اور ادھر سے کوئی حرکت ہو تو سیاستدان یہ کریں کہ جی آپ اپنا جا کے کام کریں. پرویز مشرف صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ان دی لائن آف فائر میں کہ جب جنرل جہانگیر کرامت جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے نا, تو ہم اجلاس کرتے تھے. ظاہر ہے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے رہتے تھے اسلام آباد میں, اور جو ہے وہ کور کمانڈرز کی جب میٹنگ ہوتی تو بات پہ علی کلی خان جو ہے نا بڑے مشہور جرنیل تھے, ان کے باپ بھی جرنل تھے اور ان کے دادا بھی جرنل تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی کے کم عمر ترین لیفٹیننٹ جنرل تھے علی کلی خان. کہ جی علی کلی خان بات پہ جہانگیر کرامت کو کہتے کہ سر مارشل لاء لگا دے, سر مارشل لاء لگا دے. یہ پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تو جی جہانگیر کرامت پھر ریزائن کر گئے نواز شریف سے اختلافات کی وجہ سے, لیکن وہ بات یہ مشرف صاحب نے کتاب میں تو لکھ دی. ٹھیک ہے, جہانگیر کرامت نے مارشل لاء نہیں لگایا, علی کلی خان بھی چلے گئے, کیونکہ جب مشرف چیف بنے نا تو علی کلی خان سپرسیڈ ہو گئے, وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے. لیکن مشرف صاحب کے ذہن میں وہ نقشہ بیٹھا ہوا تھا. علی کلی خان جو ہر میٹنگ میں مشورہ دیتے تھے وہ مشورہ پرویز مشرف کے ذہن میں تھا.
اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 99 میں مشرف نے کو کر کے مارشل لا لگا دیا. جو سب سے بڑا پرابلم چل رہا ہے، سب سے بڑا، میں بار بار یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا انڈیا، ہمارے ساتھ. دیکھ لیں، آپ کو یہ بھی مثال دی کہ اس دن مودی کی تقریب حلف برداری تھی اور چھٹی صف میں 1 2 3 4 5 پانچویں لائن میں ان کا آرمی چیف بیٹھا تھا، 5ویں لائن میں. اور جو انڈیا کے اداکار ہیں نا، انڈیا کے اداکار عامر خان اور جو ہے نا وہ شاہ رخ خان اور اس طرح کئی، یعنی وہ آگے بیٹھے تھے، وہ تقریب حلف برداری میں آگے بیٹھے تھے اور چیف صاحب چھٹی لائن میں بیٹھے تھے. یہ تقریب حلف برداری تھی مودی کی. یعنی ہم نے سوچنا یہ ہے کہ وہاں پہ کیوں نہیں مداخلت نہیں ہوئی. اچھا، پھر ہم نے ایک اور کمپیریزن کرنا ہے کہ مداخلت نہیں ہوئی تو وہ فائدے میں رہے ہیں اور مداخلت نہیں ہوئی یا نقصان میں رہے ہیں. سمپل سا سوال ہے اپنے ویورز کے لیے، کتنے فائدے میں رہے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 10 سال منموہن سنگھ نے پورے کیے، کانگریس نے، اس کے بعد بی جے پی آ گئی، بی جے پی نے 10 سال پورے کیے، کتنے ہو گئے؟ 20 سال. پھر اب بی جے پی جیت گئی. ٹھیک ہے جی، اب 21واں سال شروع ہو گیا ہے، 21واں سال، اور کتنے وزیر اعظم؟ دو وزیر اعظم. یہاں 21 سال کا حساب کریں، آپ کو لگ پتہ جائے. میں نے اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں کی جتنی جو ہے نا وہ پاکستان میں حکومتیں چینج ہو گئی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیاست میں مداخلت وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، یہ بھی ادارہ سوچے، یا وہ جو ہے نا وہ نقصان دہ ہوتی ہے. نرسری تباہ کر دی گئی، یعنی اپنے پودے اور اپنی پنیری لگا کے، اپنے یس مین لگا کے، اپنے شہباز شریف جیسے چاپلوس لگا کے، وہ جو ایک نرسری ہوتی ہے وہ نئے لیڈروں کی، وہ نئے سیاستدانوں کی، وہ نرسری تباہ ہو گئی. نئے بندے ہی نہیں آ رہے. وہ بار آپ دیکھیں، یعنی جو میری عمر کے بندے ہیں ان کو انہوں نے ہوش سنبھالا ہے تو وہ انہی خاندانوں کے نام سن رہے ہیں، انہی خاندانوں کے. ان سے اور کیا نکالنا ہے؟ ان سے اور کیا نکالنا ہے؟ یعنی یہ نواز شریف نے کچھ کرنا ہوتا تو 3 سال میں کر دیتے، یعنی 3 دفعہ وزیر اعظم، 3 دفعہ. شہباز شریف نے کچھ کرنا تو پی ڈی ایم کے کت خانے میں تھوڑی تباہی مچائی شہباز شریف نے، پھر وہی. پیپلز پارٹی نے بھٹو کے بعد کچھ کرنا ہوتا تو کر دیتی تباہی. بلکہ اور خاندان آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ جی وہ خاندان بھی انٹیکٹ ہو جائیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ سیاسی مداخلت سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، اور اس کا اگر فائدہ ہوتا تو یورپ والوں پہ تو لعنت ہے. جب تک اٹلی میں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور کون سے ملک تھے، جرمنی میں، اس کے علاوہ ایک اور، یعنی جتنے بھی ملک آپ میرے ذہن میں نہیں آ رہے، وہاں پہ میسولینی، ہٹلر وہاں پہ آتے رہے. اس وقت ان کی حالت دیکھیں، اب ان کی حالت دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. پرتگال. لیکن پھر بھی دوسرے یورپی ملکوں سے پیچھے، توبہ کر چکے ہیں کہ سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، فوج نہیں کرے گی، پھر بھی پیچھے ہیں. باقی یورپ سے پھر بھی پیچھے ہیں، باقی یورپ بہت آگے نکل گیا ہے. اگر اس کا فائدہ ہوتا، اس کا فائدہ، تو یورپ آپ کو پتہ ہے کتنا سیاںا ہے، امریکہ کتنا سیاںا ہے، رشیا کتنا سیاںا ہے، ان کے جرنیل کم ہیں تو وہ یہی کرتے. تو احتساب تو بسم اللہ، جس کا مرضی ہے کریں، جتنا مرضی ہے کریں، یہ آپ کی نیکی ہوگی. لیکن سوچیں اس بات پہ، مخالف آوازیں بند نہ کریں، مخالف آوازوں کو کچلیں نہ، مخالف آوازوں کو اٹھائیں نہ. صرف اپنے تھنک ٹینک کو یہ دعوت دے دیں کہ وہ اس بات کا تجزیہ کریں کہ سیاسی مداخلت سے فائدہ ہوتا ہے یا سیاسی مداخلت سے نقصان ہوتا ہے. ملک نے فائدہ حاصل کیا یا ملک نقصان میں گیا، ملک بنا یا ملک ٹوٹا. ملک میں دہشت گردی آئی، ملک میں جو ہے نا انتہا پسندی آئی، اور ملک میں رولا رپا ہوا. بلوچستان، کے پی کے آپ دیکھ لیں، پھر آپ خود اندازہ کر لیں. خبریں اور بھی ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اب اگلے ویلاگ میں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جمعے کے صدقے آپ کے اور میرے مرحومین کی اور بزرگوں کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.